हमने आपको कहा था कि हम आपको ऐसा शरबत आज बनाना सिखाएंगे जिससे जिगर मेदे में ठंडक पहुंचेगी और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं होगा। आप अपने घर में बैठे बैठे बना सकते हैं, बच्चों को दें, बड़ों को दें और इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ अपनी सेहत बेहतर करें। हकीम मुज़म्मिल साहब हमारे किचन में इस वक्त मौजूद है और हमें आज बनाना सिखाएंगे। जी हकीम साहब। देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि ये ऐसे अज्जा हैं जो कदीम ज़माने से पहलवानों की खुराक रहे हैं। अच्छा, मतलब पहलवानी जिन्होंने करनी होती है, जिन्होंने मुशक्क़त वाला काम करना होता है, उनके लिए ये खुराकें जो हैं ना वो तरतीब दी गई हैं ताकि वो अपनी सेहत को भी बहाल रख सकें, नज़र दिमाग को भी मजबूत रख सकें और उनका मैदा ठीक रहे, क्योंकि मैदा ठीक होना है तो उन्होंने अच्छी ग़िज़ा खानी है। ये मुख्तसर सी चीज़ें हैं। इनमें सबसे पहले इसमें है बादाम। ठीक है। ये बादाम ले लेने हैं आपने। मैं 2 वक्त मतलब 3 से 4 बंदों के लिए मैं बता देता हूँ जो घर में आसानी से बनाया जा सकता है। ये 11 बादाम की गिरियाँ ले लेनी है। इनको रात को पानी में भिगो के रख देना। ये वैसे भिगो के सुबह छील के मैं लाया हूँ, इस तरह से हो जाएंगी। ये देसी बादाम अगर आप ले लेंगे तो इसमें इसका रस जो है वो मुकम्मल होगा। ये वाली बादाम की गिरियाँ आप भिगो लें और इसके साथ आपने ये खशखाश लेनी है। ठीक है। बादाम की ये अफादियत है कि ये नज़र, दिमाग, दिल तीनों को मजबूत करता है। खशखाश का ये फ़ायदा है कि ये दिमागी असाब को भी मजबूत करती है और मैदे और जिगर में जो हीट बढ़ी हुई होती है ये उसको सुकून पर लेकर आती है। एक इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जिन लोगों को नींद नहीं आ रही होती है ये उसके लिए भी बड़ी मुआवन होती है। खशखाश का एक भिगोने का तरीक़ाकार है कि इसमें अक्सर कुछ अज्जा ऐसे होते हैं कि जो ख़राब होते हैं, मतलब सफाई नहीं हुई होती है। तो इसको पहले एक बार पानी में भिगो दें, फिर निकाल दें, फिर 2 बार भिगो दें, मतलब 2 बार इसको साफ़ करके निकाल दें, फिर उसके बाद इसको भिगो के रख दें। खशखाश भिगो दें और बादाम भिगो दें और इसके साथ आप सौंफ आपको पता है कि ये मैदे के लिए, ये आंतों के लिए और ये दिमागी कमज़ोरी के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है। ये आप इसमें शामिल कर लें। ठीक है। और ये पंसारी से मिलेंगे 4 मगज़। 4 मगज़, ये 4 मगज़ के नाम से मिल जाता है। अलग-अलग ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, 4 मगज़ ही ले आएँ। और ये आपने तकरीबन चम्मच का चौथा हिस्सा ये आपने भिगो देने। और इसमें एक चीज़ आपने भिगोनी है, ये तुखम बालंगू इसको कहते हैं। ठीक है। तुखम लंगा आम इस्लाम में इसको कहा जाता है। जिनको भिगोएं तो ये थोड़े सुबह से जो है वो गाढ़े हो जाते हैं। ये आपने 2 चुटकी भिगो देने। इसमें एक चीज़ आपने एडिशनल डालनी है, गुलाब के फूल की पत्तियाँ। ये ताज़ा गुलाब के फूल की आपने 10, जी बिल्कुल, 10 से 12 पत्तियाँ जो हैं वो आप इसमें डाल दें। और साथ इसमें भिगो देनी है आपने छोटी इलायची। ठीक है। ये आपने 4-5 छोटी इलायची जो है ये भिगो देनी है। ये सारी चीज़ें रात को भिगो के तो सुबह के वक्त आपने इनको, वैसे अगर वक्त है तो ये होता है रगड़ाई वाला काम। मतलब ये जो हमारे गांव में चीज़ें होती थी जिसके साथ वो रगड़ा जाता था और सरदाई बनाई जाती थी, अगर उसके साथ बनाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जी मैदानी में करते हैं। जी बिल्कुल, उसमें बनाया जाता है। या एक दौरी टाइप में होती है मिट्टी का बर्तन, उसमें आप बना सकते हैं। लेकिन वक्त की शार्टेज की वजह से आप इसको ब्लेंडर भी कर सकते हैं, मतलब इसको जूसर में डाल सकते हैं। ये जग है, इसमें अगर हम, ये मैंने चंद चीज़ें तैयार की हुई हैं यहाँ थोड़ी पहली, ये सारी इन चीज़ों का ही जुज हैं जो बयान किए गए हैं। बनाया सफूफ नहीं है, ये तैयार है। अच्छा, ये पूरा रिंग तैयार है। इसमें दूध डालना होता है, जितनी मिकदार आप लेना चाहें। 1 गिलास दूध डाल लें और उसमें 2 गिलास इसमें जो है वो पानी इस्तेमाल कर लें। मतलब ये चीज़ हम इसमें डालते हैं एक ऐसे। अच्छा, इसमें आप दूध भी डालना है और पानी भी डालना है? जी, इसमें आप दूध भी डालना है और इसमें दूध मिक्स है, लेकिन इसमें हम पानी डाल देते हैं थोड़ा, ताकि इसका 1-2 गिलास हमारे लिए तैयार हो जाए। इसमें चीनी डालने की जरूरत है? जी डाल सकते हैं चीनी भी। 2 गिलास हम इसमें पानी डाल दिए और इसमें शक्कर डालनी होती है। शक्कर इस्तेमाल करके इसको जायके को बेहतर करने के लिए हम शक्कर इस्तेमाल करते हैं। और इसको सिर्फ एक चक्कर हम देंगे, आपको शायद पीने के लिए फिर उठना ही पड़ेगा। ये आपकी सरदाई तैयार हो गई है। अच्छा, हाँ जी, ये आप पढ़ते थे सरदाई। हाँ जी, रेडियो में भी मिल रहा होता था सरदाई बनी हुई। जी जी, ये वाली सरदाई है, बेहतरीन ग्लास होगा ये आपके साथ ही पड़ा इसमें। हाँ जी,
یہ اب آپ کو کیسے ٹرائی کروایا جائے؟ بالکل میں پیتی ہوں، شو کے بعد پیوں گی بیٹھ کے، جی لیکن ٹھیک ہے، اس میں زبردست۔ تھوڑا شکر بھی ملائی جا سکتی ہے، جی۔ شکر ملا کے آپ اس کو استعمال کروائیں۔ یہ صبح کے وقت بچوں کو، بڑوں کو، خواتین مرد دونوں یکساں بہترین طریقے کے ساتھ۔ ہم لوگ زور دیتے ہیں کیلے کا ملک شیک پی لو، اسٹرابیری کا ملک شیک پی لو، یا بہت ہو جائے، بچے اکثر پیتے ہیں اکثر نہیں پیتے، تو بچوں کے لیے کیسا ذائقہ بنائیں کہ بچے پی لیں؟ یہ بہت ذائقے دار ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب میرے بچے مدرسے میں جاتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تو ان کو میں نے کچھ دنوں سے یہ شروع کروایا، گرمی آئی تو وہ کہتے ہیں اس سے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ اچھا، پہلے ان کو کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا، اب ان کو بھوک بہت زیادہ لگنا شروع ہو گئی ہے، پھر وہ غذا اچھی طرح سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر دماغ تھکتا نہیں ہے۔ یہ قدرتی ایک شیک ہے، ان چیزوں کے ساتھ استعمال کروایا جا مجھے سکتا ہے۔ بتائیں کہ کس عمر کے بچے کو یہ دینا چاہیے؟ یہ آپ 5 سال سے بڑھ کے بچے کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ضروری ہے کہ یہ سردیوں میں دیں، یہ گرمیوں میں دینا چاہیے؟ لوگ اکثر کہتے ہیں سردائی جو ہے وہ سردیوں میں دیں۔ گرمیوں میں تو یہ خاص ہے کہ جو اس کی خصوصیت کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے۔ تاثیر ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، مفرہ بھی ہے۔ مفرہ ہوتی ہے دل کو طاقت دینے والی۔ اگر آپ سردیوں میں بھی یہ سردائی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں خشخاش اور اس میں گلاب کے پھول اور تخم ملنگا یہ مت ڈالیں، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ کالی مرچ ڈال لیں اور تھوڑی سی دار چینی ڈال لیں۔ یہ آپ کا گرمیوں کا بھی ساتھ مشروب تو ہے ہی ہے، اگلا مشروب سردیوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ obviously ناظرین چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے جو ہے مشروب بنوا سکیں اور وہ گھر میں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، لوگ جوٹ ڈاؤن obviously of course وہ کر رہے ہوں گے۔ ایک آسانی سے ہمارے گھر میں جو بن جاتا ہے، جو خصوصی طور پر جو ہے وہ ہمیں استعمال کروایا جاتا ہے کہ یہ پودینے کا شیک، یہ پودینہ ہے تازہ، جس کو منٹ مارگریٹا کہتے ہیں، منٹ مارگریٹا کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو طبی مارگریٹا کہہ دیتے ہیں۔ طبی مارگریٹا، جی، منٹ کے ساتھ اس کے آپ نے پودینے کے پتے لے لینے ہیں، 15-20 لے لیں، 40-50 لے لیں، جتنی آپ کو ضرورت ہے یہ والا لے لیں، اور تھوڑا سا ادرک کا پیس لے لیں، ادرک کا پیس لے لیں، اور اس میں گلاب کے پھول جو ہیں یہ آپ ڈال دیں گے تقریباً 15-20 جتنا پودینہ ہے۔ گلاب کے پھول وہ استعمال کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، گرمیوں میں جن لوگوں کے پسینے سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، جن لوگوں کے غذا کھانے کے بعد منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ میں نے خود سے ترتیب اس لیے دیا ہے اور یہ استعمال کروایا تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ جب بات کرتے ہیں تو پھر خوشبو والی بات نکلتی ہے، کڑواہٹ والی نہیں نکلتی ہے۔ ایک تو گلاب کا یہ فائدہ ہوتا ہے، دوسرا گلاب اس میں استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو معدے کے اندر بہت زیادہ تیزابیت جمع ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کے استعمال کے ساتھ تیزابیت ختم ہو جاتی ہے اور طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ مارگریٹا میں بھی گلاب استعمال کر سکتے ہیں، پودینہ استعمال کر سکتے ہیں، ادرک تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں، اور سونف اس میں تھوڑی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 چٹکی بڑی سونف۔ خاص بات آپ نے بتائی ہے گلاب کے پتیوں کے جی حوالے سے۔ سونف یہ بہت فائدہ مند ہے، آپ ٹرائی کروا کے ناظرین دیکھیں گے انشاءاللہ وہ سارا دن پسینے سے جو بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ اس سے ان کو افاقہ ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ تلی ہوئی چیزیں اور کھٹی ہوئی چیزیں جو ہیں ان سے تھوڑا جو پرہیز کریں گے۔ یہ سونف، پودینہ، ادرک اور اس میں تھوڑی چھوٹی الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی کالی مرچ ڈال لیں اور اس کو بلینڈ کریں اور اس کا بہترین ایک جوس بنائیں گھر کے اندر، تھوڑی سی اس میں برف ڈالیں، تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ شکر ڈال لیں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ آپ کے ہاضمے کے جتنے مسائل ہیں، جو آپ کے معدے میں کمزوری آ رہی ہے، جو سینے پر برڈن بن جاتا ہے، عموماً گرمیوں میں ہمیں بہت ساری خراب چیزیں کھانے کے ساتھ طبیعت میں گرانی آ جاتی ہے، وہ اس شربت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی اور بہت ساری معدے کی دوائیوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، بہت خوب۔ کوئی آپ ٹپ دینا چاہ رہے ہوں اس حوالے سے، جن کو جگر کے مرض ہیں یا امراض میں مبتلا ہیں، جن کو السر ہے، اس حوالے سے آپ کو ٹپ دینا چاہ رہے ہوں تو پلیز دیجئے۔ ٹپ میری یہ ہے کہ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں اور کبھی بھی بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں۔ دوائیاں بے شمار ہیں، نسخے بے شمار ہیں، تجربے آپ نے بے شمار کر لیے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اپنے پیٹ کو خالی رکھ کے دیکھیں اور ہفتے میں ایک بار روزہ رکھ کے دیکھیں۔ جتنا آپ معدے کو خالی رکھیں گے آپ کا جگر بھی ٹھیک رہے گا، آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ جتنا ہم اس پر دباؤ بڑھاتے رہیں گے آنتیں بھی خراب ہوں گی، معدہ بھی خراب ہوگا، پھر آپ دوائیوں کے رحم و کرم پر آ جائیں گے۔ تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیں، بھوک رکھ کے کھانا شروع کر دیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کا معدہ اور جگر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا حکیم صاحب، جن کو معدے میں زخم ہے، جی جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں انڈوسکوپی کرائیں، زخم ہے، درد ہوتی ہے، ڈکاریں آتی ہیں، ان کے لیے کوئی آپ کے پاس ریمیڈی ہے تو وہ پلیز بتائیں، شیئر کریں۔ معدے میں جو زخم بن چکے ہوتے ہیں، السر بن چکا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ ایک تو عمومی طور پر السر کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو السر ہے، ایک ہوتے ہیں حقیقت میں زخم جب ہوتے ہیں
تو پھر کبھی کبھی وومٹ کے ساتھ بھی بلڈ آتا ہے, کبھی کبھی پخانے کے ساتھ بھی بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ پھر انتڑیوں کے اندر انفیکشن بڑھ چکا ہوتا ہے. اس کے لیے جو ہمارا ایک نسخہ ہے, بہترین نسخہ, وہ ہلدی 50 گرام, ملٹھی 50 گرام, سونف 50 گرام اور رال سفید 50 گرام, یہ 4 چیزوں کا ایک نسخہ. اس کو مکس کر کے سفوف بنا لیں اور یہ صبح اور شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں. اور صرف آملہ, خشک آملہ اور سونف, یہ 2 چیزیں مکس کر کے سفوف بنا لیں اور اس میں کوزہ مصری ڈال لیں. صبح خالی پیٹ آدھا چمچ. خدا نخواستہ جن کو بلڈ آ رہا ہوتا ہے وہ اسی نسخے میں خشک آملہ اور سونف میں ککر پھلی اور گوند ککر, یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ برابر وزن اس میں مکس کر کے یہ صبح خالی پیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کا السر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جن کو زخم بن چکے ہوئے ہیں, اگر اس نسخے کے ساتھ 10-15 دن میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا تو پھر بہتر ہے معالج سے چیک کروا کے اس کا مستقل علاج لیا جائے تاکہ یہ بگڑ نہ سکے اور ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ زبان میں چھالے آ جاتے ہیں جی, اور تذابیت بھی ہوتی ہے, اور اکثر آپ کو پتہ ہے گٹ ہیلتھ جب خراب ہوتی ہے, جیسا کہ آپ لوگوں سے ہی میں نے تو سیکھا ہے, اس سے ہی چھالے آ جاتے ہیں. تو کانسٹیپیشن کا علاج, گٹ ہیلتھ, منہ میں چھالوں کا علاج بھی بتائیں. یہ اتفاق سے میں کچھ چیزیں ساتھ لے کر آیا ہوں کیونکہ شربتوں کا موضوع تھا تو شربتوں کے متعلقہ کچھ چیزیں لائی آپ تھی. سے اگلا شربت بنوا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں پوچھ لوں ذرا. لیکن جو منہ کے چھالے وغیرہ ہیں اس کے لیے یہ ایک چھوٹے سے دانے ہیں, یہ پنساری سے مل جاتے ہیں, بہت خوبصورت یہ دانے ہیں. یہ ہے زرشک, زرشک شیریں اس کو کہتے ہیں. یہ زرشک لے لیں, اس کو 1 چمچ زرشک جو ہے یہ آپ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں. صبح کے وقت آپ اس کو مل کے یا اس کو بلینڈ کر کے اس کا جوس پینا شروع کر دیں تو کچھ دنوں کے بعد منہ کے چھالے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے, آپ اگلا شربت بتائیں, آپ کون سا بنا رہے ہیں؟ شربت اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک تو اس کا زرشک کا بن سکتا ہے, بڑا بہترین شربت, اس کو ہم رات کو بھگو کے اور صبح کے وقت جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا ہم اس کو شربت کے طور پر یہ شربت زرشک کے نام سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یہ اصل میں جن لوگوں کا گھبراہٹ کا مسئلہ زیادہ ہے, جن لوگوں کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, جن لوگوں کے پیٹ میں اکثر جلن رہتی ہے, سینہ جلن میں آ جاتا ہے, دماغ سر بھاری ہو جاتا ہے, یہ آپ تقریباً 2 چمچ جو ہے یہ زرشک یہ آپ اس میں ڈال لیں اور اس میں پانی آپ 2 گلاس ڈال دیں. تقریباً 2 گلاس پانی ڈال دیں اور اس میں تھوڑی سی سونف ڈال دیں, مطلب 1 سے 2 چمچ سونف ڈال دیں آپ. ویسے اس کو بھگو کے رکھنا ہوتا ہے, بھگو کے رکھنے سے اس کا فائدہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اور اسی میں ہی تھوڑی آپ گلاب کی پتیاں جو ہیں تازہ یہ آپ اس میں ڈال دیں. اور یہ چند چیزیں صرف اس کو بلینڈ کر دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا شربت گھر میں تیار ہو گیا. اب اس میں آپ شکر ڈال سکتے ہیں, اس میں آپ جو ہے وہ اس کو پہلے چھان لینا ہے, پونی وغیرہ لے کے چھان کے یا نچوڑ کے کپڑے کے ساتھ اس میں تھوڑی شکر ڈال کے یہ آپ صبح خالی پیٹ جو اس کا ہے وہ چھوٹا 1 گلاس لے سکتے ہیں, یا آپ دوپہر کا جب کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ وہ اس کا لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ معدے میں تو بہت حد تک ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے, مطلب اتنی ٹھنڈک نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاضمہ ٹھیک نہ کرے, لیکن جن لوگوں کو گرمی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے وہ یہ زرشک کا شربت بنا کے استعمال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا, اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ جی ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن معتدل ٹھنڈی ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں یہ ہوتی. بتائیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دہی کھانے میں سے جلن ہوتی ہے, کہ دہی کی تاثیر گرم ہوتی ہے؟ دہی ہوتا ہی گرم تر ہے. اچھا, تو نہیں کھانا چاہیے معدے کے مریضوں کے لیے؟ نہیں, دہی کھانا چاہیے, کیوں نہیں کھانا چاہیے. ایک تو گھر میں بنا ہوا دہی کھانا چاہیے, مسالے کا بنا ہوا دہی نہیں کھانا چاہیے جو اکثر مسالہ لگا کے بنایا جاتا ہے. گھر میں جو دودھ کا ہی کچھ بچن ہوتا ہے وہ لگا کے, جب اس کو جس کو جاگ لگا کے کہا جاتا ہے, وہ لگا کے اگر دہی بنایا جاتا ہے تو وہ والا دہی صبح کے ٹائم پہ آپ اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کو تھوڑا پتلا کر لیں, مطلب اس کا ادرڑکا نہ بنائیں, لسی نہیں بنائیں, صرف دہی کو ہی تھوڑا سا پتلا کر لیں تاکہ اس کی چکنائی تھوڑی لیول پر آ جائے. یہ آپ صبح کے ٹائم پہ استعمال کریں, انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے.